बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू समा पॉडकास्ट। और समा के इस एक इंतहाई आम सेगमेंट के लिए जो डिजिटल और स्क्रीन के ऊपर आप बैक वक्त देखते हैं, हमारे साथ इस वक्त एक इंतहाई अहम शख्सियत मौजूद है। ईरान का जिक्र करेंगे। ईरान के सफ़ीर बराए पाकिस्तान मोहतरम जनाब रज़ा अमीरी मुक़द्दम हमारे साथ आज इस स्पेशल एपिसोड में मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे। मशरिक़ वस्ता के हालात इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो ख़ुद पर मरकूज़ रखे हुए हैं। उस हवाले से इनसे ज़्यादा रेलेवेंट शख्सियत कोई हो नहीं सकती। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए रीसेंट जो शहादत है जनाब हसन नसरुल्लाह, उनके बाद से मशरिक़ वस्ता में तशद्दुद की और तमाम तर इवेंट्स की एक और बहुत बड़ी वेव आई है। इसराइल के फ़लस्तीन के ऊपर बहिमाना तशद्दुद की कार्रवाइयों से, और अब उसकी लपेट में लबनान और इर्द गिर्द के ममालिक भी हैं। यकीनन ये तमाम तर सूरत हाल देखकर आपके जहन में भी सवाल आते होंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे उन तमाम तर सवालों का जवाब एक्सीलेंसी से लेने की, क्योंकि ये एक इंतहाई अहम पोजीशन रखते हैं जब बात होती है इसराइल और फ़लस्तीन की। पाकिस्तान के साथ भी इनका एक जैसा मौक़िफ़ है जब बात होती है फ़लस्तीन की। बातचीत का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपको समा के इस खुसूसी पॉडकास्ट में खुश आमदीद कहते हैं। मशरिक़ वस्ता से अगर शुरू करें तो जनाब हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद एक और बहुत बड़ी सूरत हाल में तब्दीली हम देखते हैं। ईरान का मौक़िफ़ उस पर बहुत वाज़ेह है। आप क्या कहना चाहेंगे कि ईरान के इस एक स्टांस के साथ या मौक़िफ़ के साथ दुनिया के डायनामिक्स किस हद तक तब्दील होंगे, और ये लड़ाई क्या किसी बड़ी लड़ाई में तब्दील होते देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जो है वो समा टीवी की एंकर साहिबा जो है इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस ख़ास सूरत हाल में यहाँ तशरीफ़ लाए। तो मैं जनाब सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत जो सैयद मुज़ाहिमत है तमाम उम्मत इस्लामिया को और हिज़्बुल्लाह के मुजाहिदीन को और तमाम दुनिया में जो मुजाहिदीन, चाहे वो फ़लस्तीन में हों, इराक़ में हों, यमन में हों, शाम में हों या लुबनान में जो इस्लामी काज़ के लिए लड़ रहे हैं, इन सब को जो है वो मैं अपनी ताज़ियत पेश करता हूँ। मैं अर्ज़ करूँ कि गुज़श्ता 11 माह के दौरान अक्टूबर 2023 से लेके अब तक जो बहरहमाना तरीके से जो है इंतहाई बेरहमी से सेहूनी हुकूमत जो कुछ दरारे आम कर रही है, लोगों की जो है वो नस्ल कुशी कर रही है, कत्ले आम कर रही है, जिसमें उसको अमेरिका की सपोर्ट भी हासिल है और कुछ मगरबी ममालिक की तरफ से भी इसके बारे में जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो खामोशी पाई जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी और UN सिक्योरिटी कौंसिल की तरफ से भी जो है ये तमाम वहशियाना इक़दामात जो है इनके हवाले से मुकम्मल सकूत पाया जाता है और सेहूनी हुकूमत जो है वो खुले आम ये कत्ले आम कर रही है। इसके साथ साथ जो है हमें ये नज़र आता है जो मुज़ाहिमत जो है जो मुख्तलिफ मालिक की तरफ से जो है उसका इजहार किया जा रहा है और जो शो की जा रही है, मुझे ऐसे महसूस होता है कि तमाम जो है वो मगरबी दुनिया, सेहूनी हुकूमत और इंटरनेशनल जो इदारे हैं, उन्होंने इस बात पे जो है वो इत्तफाक किया हुआ है कि वो किसी भी जो आज़ादी का तलबकार है, जो हुर्रियत पसंद है, उसको वो ज़ालिम के ख़िलाफ़ जो है और जो काबिज़ हैं जिन्होंने जो है वो कब्ज़ा किया हुआ दूसरों की जो है वो सरज़मीनों पे उनको जद्दोजहद के जो है उनका रास्ता रोकने के लिए मुकम्मल तौर पे उन्होंने आपस में जो है वो गठजोड़ कर रखा है और वो मुख्तलिफ जो है जो नौजवान मर्दाना तरीके से जो है वो ऑपरेशन करके उनको अपने रास्ते से भी हटा रहे हैं। इस हवाले से पूरी दुनिया ने, और अगर मैं इस्लामी दुनिया की बात करूँ तो इस्लामी दुनिया में भी एक मानी खेज़ खामोशी जो है वो पाई जाती है और मैं ये समझता हूँ कि वाक़न इस हवाले से इलाकाई सतह पे ख़ास जो है वो सूरत हाल है और नई सूरत हाल है जो कि ख़तरनाक भी है। هم جدید و هم خطرناکی شده است. در مورد جنگ پرسیدید. جنگ الان به وقوع پیوسته است، یعنی 50,000 تا आपने जंग के हवाले से बात की है तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये जंग इसराइल के साथ जो है वो तो अभी जारी है और इसराइल ने तकरीबन अभी 50,000 से ज़्यादा लोग जो है उनको गज़ा और लुबनान में शहीद किया है और तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है इस जंग के नतीजे में अभी तक ज़ख्मी हो चुके हैं और
غزہ کی تقریباً 90% انفراسٹرکچر جو ہے اس جنگ کے نتیجے میں تباہ ہو چکا ہے، اور لبنان کا بھی تقریباً 40% انفراسٹرکچر جو ہے اس جنگ کے بعد جو ہے اس کو تخریب کیا گیا، اس کو تباہ کیا گیا ہے۔ جنگ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے، اور جن لوگوں نے اس جنگ میں آنا تھا وہ آ چکے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ ابھی اور کوئی اسرائیل کے خلاف جو ہے اس جنگ میں جو ہے وہ کودے گا۔ اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مختلف جو ممالک کی عوام جو ہے، ہو سکتا ہے کہ جو فلسطینی مجاہدین ہیں جو لبنان کے، شام میں، یمن میں، عراق میں ہیں، ان کی مدد کے لیے جو ہے وہ مختلف جگہوں سے آئیں جو ہے، اور اسلامی ممالک میں اس طرح کا کوئی جو ہے وہ ڈیسیژن نہیں دیکھتا، ان کے اندر کوئی اس طرح کی جرأت نہیں دیکھتا کہ وہ اس جنگ میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالیں۔ تصمیمی همچون جرأتی، همچون شجاعتی، همچون جسارتی داشته باشه۔ اب ایکسلنسی، ایک سوال بہت اٹھ رہا تھا لوگوں کے ذہنوں میں جب حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت ہوئی تہران میں، تو ایک اس وقت یہ امید کی ظاہر کی جا رہی تھی بہت سارے لوگوں سے، کروڑوں مسلمانوں کی جانب سے، اور ایران کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ ہم اس قتل کا بدلہ لیں گے۔ اس کے بعد ایک خاموشی چھا گئی۔ کیا اس کو ایران کا چینج آف مائنڈ کہیں گے؟ کیا ایران کا ذہن بدلا، یا کوئی اور اسٹریٹجی ہے، یا ایران کسی ایسے طریقے سے ان تمام تر چیزوں کا بدلہ لینا چاہے گا کہ جس کا اسرائیل کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچے؟ اور اس کے بعد ایک اور بڑا انسیڈنٹ ہوا لبنان میں، جو پیجر بام بلاسٹ کی سیریز ہوئی، جس میں بہت سارے معصوم بچے اور خواتین وہاں بھی شہید ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے بہت سے ملکوں کا نام لیا جا رہا ہے، جس میں کوریا کا بھی نام ہے، ہندوستان کا بھی نام ہے، اور بھی ایسے مغربی ممالک ہیں کہ جو اس کی تیاری میں شامل تھے۔ کیا آپ نے اپنے طور پر، سفارتی طور پر، آپ لوگوں نے اس حوالے سے تشویش کا اظہار کیا ان ممالک سے؟ اور اقوام متحدہ میں بھی اگر اس پر کوئی بات چیت ہوئی ہو تو آگاہ کیجیے گا۔ ایران نے جو ہے وہ کیا پروگرام بنایا تھا، تو جنگ کے حوالے سے میں آپ کو یہ عرض کروں کہ جنگ میں جو ہے ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے اور ایک ٹیکٹیک ہوتی ہے۔ استراتژی داره، یه تاکتیک داره۔ من فکر نمی‌کنم، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اس بات کی تردید کر سکتا ہے کہ اسٹریٹجک حوالے سے ایران اس جنگ میں شریک نہیں ہے۔ توی جنگ اور جہاں تک ٹیکٹیکس کا تعلق ہے تو وہ جنگ کی صورتحال کے مد نظر جو ہے وہ اختیار کی جاتی ہیں۔ جہاں تک جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف سے جو ہے ڈپلومیٹک لیول پہ اس ایشو کو پٹ اپ کرنے کی بات تھی، ایران نے اقوام متحدہ کو بھی یہ اپنی ریزرویشنز کنوے کی ہیں، اور مختلف اسلام جو ممالک ہیں جو ہے کو بھی یہ اپنی ریزرویشنز جو ہے وہ کنوے کی ہیں۔ اس حوالے سے جو UN جنرل اسمبلی ہے اس میں اچھا موقف بھی اپنایا گیا، لیکن اس کے پاس کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ پاور نہیں ہے۔ اور UN سیکیورٹی کونسل جو ہے یہ تو 5 بڑی طاقتوں کے ہاتھ میں ہے، ان میں سے ایک بھی جو ہے اگر ویٹو کا حق جو ہے وہ استعمال کر لے تو وہ قرارداد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ امریکہ مکمل طور پہ فلسطین اور لبنان کے خلاف جنگ میں جو ہے وہ شریک ہے۔ اگر امریکہ نہ ہوتا تو اسرائیل اس قدر لمبی جنگ جو ہے وہ نہیں کھینچ سکتا تھا۔ اور یہ جو بنکر بلسٹر بمز جو ہے جن کا استعمال جو ہے تقریباً 85 کی تعداد میں سید حسن نصر اللہ شہید اس کے خلاف کیا گیا، یہ بم صرف اور صرف امریکہ کے پاس ہیں جو اس نے صہیونی حکومت کو جو ہے وہ دی۔ امریکہ تو اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ اسرائیل کے خلاف کسی قسم کا کوئی بھی جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے۔ اور اس حملے کے بعد امریکہ کا جو نافہم صدر ہے وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ یہ اسرائیلی حملہ جو ہے ایک قسم کا انصاف تھا۔ آپ دیکھیے مسلسل جو ہے امریکی وزیر خارجہ، ان کی سیکیورٹی کونسل ہے اس کے سربراہ جو ہے، اور باقی ان کے جو اعلیٰ حکام ہیں، ہمیشہ یہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم اسرائیل کی سیکیورٹی اور دفاع کے لیے کمیٹڈ ہیں۔ یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت جو ہے وہ اسرائیل کی سیکیورٹی خطرے میں ہے یا لبنان اور فلسطین کی سیکیورٹی خطرے میں ہے؟ خطر افتاده۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز اور بتائیے گا، اس وقت آپ پاکستان میں سفیر ہیں ایران کے، اور پاکستان کا بھی موقف بہت واضح ہے فلسطین کے حوالے سے۔ ابھی غزہ اور لبنان میں جتنے بھی حملے ہوئے ہیں آپ نے ان کی کھل کر مذمت کی ہے، پاکستان میں بھی اس کی ہر لیول پر مذمت ہوئی ہے، مگر پاکستان کا رول آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کی یقیناً سفارتی سطح پر بات چیت ہوتی ہوگی، میں یہ نہیں چاہوں گی کہ آپ بہت کوئی پریولیج سیاسی گفتگو ہمارے ساتھ شیئر کریں، مگر کیا پاکستان سے بھی آپ کا کوئی ایسا مطالبہ ہے کہ وہ باقاعدہ جنگ میں حصہ لے فلسطین کے خلاف جو اسرائیل کی جارحیت ہے، یا اس میں آپ پاکستان کے موقف کا احترام کرتے ہیں کہ جس طریقے سے اب تک چلا آ رہا ہے اسی طریقے سے چلتا رہے؟
والا اس سوال بعد از خود دولت پاکستان بپرسید. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہوگا کہ اس سوال کا جواب آپ حکومت پاکستان سے پوچھیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فلسطین اور لبنان کی عالم اسلام سے وہی توقع ہے جو اسرائیل کے حوالے سے امریکہ، انگلینڈ، جرمنی، فرانس کر رہے ہیں. وہ ان کو اسلحہ بھی دے رہے ہیں، ہر قسم کی جو ہے وہ ایمونیشن بھی دے رہے ہیں، اور ان کی ہر طریقے سے جو ہے وہ سیاسی حمایت بھی کر رہے ہیں اور اپنا ویٹو بھی استعمال کر رہے ہیں. جہاں تک پاکستان کے عوام کا تعلق ہے تو یہ واقعاً بے نظیر عوام ہے جو ہے، اگرچہ ان کے ہاتھ میں وسائل نہیں ہے لیکن ان کے جذبات جو ہے وہ فلسطینیوں اور لبنانیوں کے ساتھ ہے. جہاں تک حکومتوں کا تعلق ہے تو پاکستان کا موقف جو ہے وہ بہت سارے ممالک کی نسبت جو ہے وہ بہت اچھا ہے، اور اسرائیل، فلسطین اور لبنان کے بعد کامیابی حاصل کرنے کے بعد جن ممالک کو اس نے اپنا ٹارگٹ بنانا ہے سب سے پہلے تو ان کو آگے آنا چاہیے اور ان کو جو ہے اپنی اسٹریٹجی اس حوالے سے جو ہے وہ واضح کرنی چاہیے. اس کے بعد پھر پاکستان کی باری آتی ہے. آج فلسطین اور لبنان جو ہے ان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ سپورٹ جو امریکہ اسرائیل کی کر رہا ہے، اسلامی ممالک ان ممالک کو وہ سپورٹ مہیا کریں. میں امید کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہے. ایکسلنسی، جب اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ماضی میں ہوا جب ایران نے ڈائریکٹلی ڈرون اور میزائل اٹیک بھی کیا تل اویو کی جانب، دنیا نے اس کو بہت حیرت سے دیکھا، اور اس ایک حملے نے دنیا کو یہ بھی باور کرایا کہ ایران اگر چاہے تو منہ توڑ جواب دے سکتا ہے اسرائیلی جارحیت کا. اور ایون اسرائیل میں بہت سارے ملٹری اہداف کو بڑی کامیابی سے نشانہ بھی بنایا گیا ایران کی جانب سے. اس کے بعد جب صدر کی شہادت ہوئی، جو محترم ابراہیم رئیسی شہید ہیں، ان کی شہادت کے بعد یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ غالباً ان کو نشانہ بنایا گیا ہے یا ان سے بدلہ لیا گیا ہے، ان کی شہادت بدلہ تھی. اور اس پر ایران کی جانب سے جواب بھی آیا کہ وہ ایک ہیلی کاپٹر کریش تھا، ایک حادثہ تھا. مگر اب ایک مرتبہ پھر وہی سچویشن بن چکی ہے کہ ایران فلسطین اور لبنان کے حادثات کے بعد یا اس پر اسرائیلی جارحیت کے بعد، جو کہ ایک اوپن اس وقت ایک وائلنٹ ویو چلی ہوئی ہے ان دونوں ملکوں کے بعد، تو ایران کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے سربراہان پر دوبارہ کوئی خطرہ منڈلا رہا ہے؟ خاص طور پہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ ان کی جان کو بھی خطرات ہیں. کیا ان کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس حوالے سے حفاظتی تحویل میں لیا جائے گا یا ان کو منظر عام سے فی الحال دور رکھا جائے گا تاکہ ان کی جان کو کوئی نقصان نہ پہنچے؟ اور جو انکمبنٹ صدر ہیں ان کے لیے بھی یہی خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے دنیا میں. رژیم دیکھیے، جو جابر اور ظالم حکومت ہے جو کہ بچوں کی جو ہے وہ قتل کرنے والی ہے، اسرائیلی، جس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، انہوں نے یہ بات ثابت کیا ہے کہ یہ ہر قسم کی جو ہے وہ جرم جو ہے اس کا ارتکاب کر سکتے ہیں تاکہ اپنے اہداف کو حاصل کریں. اسلامی جمہوریہ ایران نے بھی اپنا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ جو مزاحمت کی تحریکیں ہیں، چاہے فلسطین میں ہوں، لبنان میں ہوں یا اس علاقے میں ہوں، ان کو سپورٹ کرے گا. میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس طرح کی حماقت نہیں کریں گے کہ جس طرح کے آپریشن کا آپ نے خدشے کا اظہار کیا ہے وہ اس طرح کا کوئی آپریشن کریں. لیکن جنگ میں سب کچھ جو ہے وہ اس کی توقع کی جا سکتی ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن انہوں نے جو ہے، کیونکہ جنگ میں بھی کچھ اصول اور قواعد ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے ان تمام اصول اور قواعد کو جو ہے وہ پاؤں تلے رون ڈالا ہے. لیکن اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنے آپ کو ہر طرح کے آپشن کے لیے تیار کیا ہوا ہے. ایران اور پاکستان اس وقت وار کا لینز دیکھ رہے ہیں لبنان اور غزہ کے بعد، اور ایسا لگتا ہے کہ حتمی اور فیصلہ کن مراحل میں یہ جنگ داخل ہو چکی ہے. آپ اس میں مکمل انتقام کے آپشن کی جانب جائیں گے یا آپ چاہیں گے کہ خطے میں کشیدگی مل کر کم کی جا سکے؟ دیکھیے، ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ اس علاقے میں کشیدگی میں اضافہ نہ ہو اور اس کو کسی طریقے سے روک سکیں. یہ امریکہ اور اسرائیل ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ اس علاقے میں جو ہے امن و امان ہو، اور وہ اس جنگ کو جو ہے وہ پورے علاقے تک پھیلانا چاہتے ہیں. ہم اس وقت بالکل جنگ کے درمیان میں ہیں، اس میں انتقام کا تو کوئی مفہوم ہی نہیں ہے، ہم جنگ لڑ رہے ہیں. آیا آپ کے خیال میں اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے سامنے جو ہے ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کہ فلسطین کی اور مزاحمت کی تحریکوں کی حمایت ایران کے علاوہ اور بھی کوئی ملک کر رہا ہے؟ کیونکہ آپ کا میڈیا سے تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں آپ کو بہتر معلومات ہوں گی. سید حسن نصر اللہ کے ساتھ جو ہے ہمارے ایک سپاہی پاسداران کے جو ایک کمانڈر ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور اس تحریک کی حمایت میں جو ہے ہم نے بہت سارے شہداء جو ہے وہ دیے ہیں.
ڈاکٹر صاحب ایک اگر لفظ میں آپ سے پوچھوں کہ اس وقت جو حالات ہیں سفارتکاری کے ذریعے حل یا اپنے شہداء کا بدلہ، آپ کس جانب جائیں گے؟ ما تلاشمون اینه ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم جنگ کو جو ہے وہ پھیلنے سے روکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہیں گے کہ فلسطینیوں کے اور لبنانیوں کے جو ہے مفادات بھی ہے اور ان کی سیکیورٹی جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ پرووائڈ کر سکیں. اور ہمارے موقف کو ہمارے صدر نے، ہمارے وزیر خارجہ نے جو ہے اقوام متحدہ کے اجلاس میں واضح طور پہ بیان کیا ہے. ہم یہ چاہتے تھے کہ غزہ میں جو ہے وہ جنگ بندی ہو جائے اور یہ جنگ جو ہے وہ لبنان تک نہ پھیلے، لیکن ہماری جو ہے وہ اسیسمنٹ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے. ہم بھی جو ہے وہ اپنا بھی دفاع کریں گے اور جو ریزسٹنس فرنٹ ہے اس کا بھی دفاع کریں گے. خودمون و هم از جبهه مقاومت دفاع میکنیم در مقابل اون. ڈاکٹر صاحب پورا علاقہ بند ہے، غزہ کی پٹی میں لوگ محصور ہیں، وہاں تک ادویات اور کوئی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی ہیلپ نہیں جانے دی جا رہی. ایجپٹ کی طرف سے جو راستے کھلے تھے اس سے بھی بہت زیادہ مسائل کا شکار ہیں سارے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس پوری صورتحال میں فلسطینیوں کی مدد کے لیے جو بھاگ کر آ رہے ہیں وہ بارڈر کے قریب ہی شہید کر دیے جاتے ہیں، بمباری اندر کے علاقوں میں بھی ہو رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کس طریقے سے فلسطینیوں کی مدد کے لیے ایران یا ایران کے ساتھ دوسرے ممالک مل کر فور فرنٹ پر آ کر ان کو اسلحہ کی فراہمی، ادویات کی فراہمی اور تمام تر ضروریات کی جو ان کو ضرورت ہے ان سب چیزوں کی فراہمی کیسے ممکن ہوگی؟ حقیقت یہی ہے کیونکہ غزہ کا جو ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی زمینی جو ہے وہ رابطہ نہیں ہے، لہٰذا وہ کسی قسم کی جو ہے وہاں پہ مدد نہیں پہنچ پا رہی. یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک اور مختلف حریت پسند لوگ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ غزہ کے عوام کو ادویات بھی پہنچائی جائے، ان کو باقی جو ضروریات زندگی ہے وہ بھی پہنچائی جائے، لیکن بارڈر پہ جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل اس بات کی اجازت نہیں دے رہے. اور لبنان کو بھی اس وقت جو وہاں پہ انفراسٹرکچر موجود ہے اس کو وہ تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شام اور لبنان کے درمیان جو سرحد ہے اس میں بھی جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اس کے باوجود ہماری کوشش ہے کہ جس قدر جو ہے ان کو امداد پہنچا سکتے ہیں ہم پہنچائیں. دعویٰ جو ہے وہ انسانی حقوق کا کیا جاتا ہے. اگر ان کی کوئی جنگ ہے تو وہ ظاہر ہے حزب اللہ اور حماس کے مجاہدین سے ہے، لیکن وہاں پہ جو بچے ہیں، جو بوڑھے لوگ ہیں اور جو خواتین ہیں، انہوں نے کیا گناہ کیا ہے؟ ان کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ غزہ اور لبنان میں چاہے ہسپتال ہوں یا مساجد یا بچوں کے جو ہے وہ اسکولز ہوں اور تمام جو پبلک پلیسز ہیں ان پہ جو ہے وہ صہیونی حکومت کی طرف سے جو ہے وہ بمباری کی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں وہ کسی چیز کو وہ نہیں دیکھ رہے. ڈاکٹر صاحب حزب اللہ اور حماس کی اگر بات کریں، ٹاپ لیڈرشپ جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے کافی حد تک. جو لیڈران کئی دہائیوں سے کمان سنبھالے ہوئے تھے ان دونوں گروپس کی، جو ریزسٹنس گروپس ہیں فلسطین کے، جو اسرائیلی جارحیت کے خلاف لڑ رہے تھے، آنے والے وقت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا چیلنجز ہوں گے آنے والی جو ان کی لیڈرشپ ہے؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد حسن نصر اللہ یا اسماعیل ہنیہ جیسی لیڈرشپ دوبارہ اسی مضبوطی سے اس تمام تر جارحیت کا مقابلہ کر سکے گی؟ آپ اس حوالے سے کچھ کنسرنز تو ہوں گے لازمی، کیونکہ جس طریقے سے اب ان کی ایک پالیسی دکھائی دے رہی ہے کہ ان گروپس کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا جائے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ ایران کیا سوچتا ہے اس پر؟ دیکھیے کہ یہ جو بزرگان ہیں جن کا آپ نے نام لیا ہے، ان کا تجربہ جو ہے، ان کی مہارت جو ہے جہاد کے حوالے سے جو ہے اور ریزسٹنس کے حوالے سے، اور انہوں نے اپنے جو مختلف صلاحیتیں جو ہے ان کا جو اظہار کیا ہے چند دہائیوں سے، ان کا جانا جو ہے ایک بہت بڑا نقصان ہے. لیکن ان کے جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بات ختم ہو گئی ہے. دیکھیے فلسطین میں شیخ احمد یاسین جو ہے وہ حماس کی سربراہی کر رہے تھے، ان کو شہید کر دیا. اس کے بعد جو ان کے جانشین ہیں عبدالعزیز رندیسی جو ہے ان کو اس کے بعد شہید کیا گیا، اور فلسطین کے بہت سارے جو لیڈر ہیں ان کو شہید کیا گیا. ہمیں جناب اسماعیل ہنیہ کے جانے کا بہت افسوس ہے، لیکن ان کے جانے کے بعد جو ہے سنوار صاحب جنہوں نے 7 اکتوبر کا جو آپریشن ہے اس کو ڈیزائن کیا تھا، انہوں نے یہ کمان جو ہے وہ سنبھالی. لبنان میں جو ہے جو سید عباس موسوی صاحب ہیں، اس سے پہلے جو سیکرٹری جنرل تھے حزب اللہ کے، ان کو شہید کیا گیا. اور جناب حسن نصر اللہ صاحب جو ہے وہ ان کے نیچے کام کر رہے تھے اور ان کو لیڈر کے طور پہ اس کے بعد انتخاب کیا گیا، اور تقریباً 3 دہائیوں تک جو ہے وہ عرب دنیا کے ایک طاقتور اور مؤثر فرد کے طور پہ اپنی خدمات انجام دیتے رہے. اور اب جو ہے ایک کسی اور کو یہ ذمہ داری دی جائے گی، اور ہم آئندہ کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں
کیا کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ سید حسن اللہ سے بھی جو ہے وہ اور احسن طریقے سے ان چیزوں کو لے کے آگے بڑھے۔ ہمیں اس بات پہ جو ہے وہ بہت افسوس ہے کہ ان رہنماؤں کو جو ہے وہ شہید کیا جا رہا ہے، لیکن ان کا مشن رکنے والا نہیں ہے۔ ان کو مشن لے کے اور لوگ آئیں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس مشن کو اور اچھے طریقے سے لے کے آگے بڑھے۔ ایکسلنسی، امریکہ میں الیکشنز کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی آئے یا کوئی خاص امیدوار اگر جیتتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایران کے ساتھ یا ایران کے مطابق فلسطین کے حوالے سے کوئی نرمی ان کے رویے میں آئے گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی جیت کر آئے کوئی فرق نہیں پڑنا؟ ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ ادوار میں جو مختلف امریکی صدر رہے ہیں انہوں نے اس بات کی بھی دھمکی دی ہے کہ ہم وہاں پہ ایران میں حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مذاکرات کے لیے بھی درخواست کی ہے۔ ہم نے کبھی بھی جو ہے وہ مذاکرات جو ہے اس کی میز کو جو ہے وہ ترک نہیں کیا اور مذاکرات کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ 2015 میں جو ہے وہ ایک نتیجے پہ ہم پہنچے تھے، لیکن 2 سال بعد جو ہے وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے، اور اگر کوئی آتا ہے اور اس قرارداد پہ اور اس سمجھوتے پہ دوبارہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی طرف واپس آ جائے، کیونکہ ہم تو اس میں سے نکلے نہیں ہیں، وہ اس سے نکل گئے تھے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم نہ اپنی عزت پہ، اپنی آبرو پہ اور جو فلسطین، لبنان اور یمن کے مظلومون ہیں ان پہ کمپرومائز کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان اور ایران کے اوپر آئیں بائیلیٹرلی، اگر اب گیس پائپ لائن کا ایشو ہے، آپ کی حکومت کی جانب سے پاکستان کو ایک نوٹس بھی دیا گیا ہے، اس تناظر میں آپ کیا پاکستان اور ایران کے تعلقات کو خراب ہوتا دیکھتے ہیں، یا آپ کے سفارتکاری کے اس پورے عرصے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چلیں گی مگر پاکستان اور ایران کے تعلقات پر کیا کوئی فرق پڑے گا اس سے؟ دیکھیے، ایران اور پاکستان کے تعلقات جو ہے ان میں بہت زیادہ تنوع پایا جاتا ہے، اس کے بہت سارے اسپیکٹس ہیں۔ ہماری بارڈر پہ تجارت ہے، ہمارا سیکیورٹی تعاون ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ہمارا ملٹری لیول پہ تعاون ہے، ہمارا اقتصادی تعلقات ہیں، ہمارا گورنمنٹ لیول پہ اور پرائیویٹ سیکٹر پہ بھی جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہیں، اور سیمی گورنمنٹ کے لیول پہ ہمارے تعلقات کی بہت ساری جو ہے وہ تہیں ہیں۔ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ گیس پائپ لائن چاہتے ہیں، اور جس کو یہ گیس پائپ لائن جو ہے وہ پسند نہیں ہے اس کا بھی ہمیں بھی پتہ ہے اور آپ بھی جانتے ہیں۔ بہت سارے ٹریڈرز جو ہے چاہے پاکستان سے ہو یا ایران ہو، ان کے درمیان بھی جو ہے وہ اختلافات ہیں، اور یہ اختلافات جو ہے وہ مختلف کورٹس میں، پاکستانی اور ایرانی کورٹس میں جو ہے ان کو حل کرنے کے لیے یا انٹرنیشنل کورٹس میں حل کرنے کے لیے جو ہے ان کے اپنے اپنے کیسز بھی جو ہے وہ جاری ہیں۔ پاکستان کے ساتھ جس کمپنی نے جو ہے وہ پائپ لائن کا معاہدہ کیا ہے وہ ہماری نیشنل اور پرائیویٹ کمپنی ہے، گورنمنٹ کی کمپنی نہیں ہے۔ یہ جو معاہدہ ہے ایک مرتبہ اس کو جو ہے وہ اس کی توسیع ہو چکی ہے، اور جو ان کا آپس میں سمجھوتہ ہے اس کے مطابق اس کی دوبارہ شاید توسیع جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو ایرانی جو سائیڈ ہے اس نے آربیٹریشن کورٹ کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا ہے، اور جب بھی پاکستان اور ایران کے درمیان اس حوالے سے کوئی انڈرسٹینڈنگ عملی جامہ پہنانے کے حوالے سے ہو جائے تو وہ فوری طور پہ یہ اپنی شکایت وہاں سے واپس لے سکتے ہیں۔ جو ہماری نیشنل آئل کمپنی ہے اس نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہمارے جو مد نظر آپشن ہے وہ بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم آربیٹریشن کی طرف جائیں یا کورٹ کی طرف جائیں، ہم مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ ایران نے تقریباً 2000 کلومیٹر جو ہے گیس پائپ لائن جو ہے وہ بچھائی ہے، ظاہر ہے وہ یہ چاہیں گے کہ ان کو اس حوالے سے کسی قسم کا نقصان کا سامنا نہ ہو۔ مذاکرات کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مذاکرات کے ذریعے ان چیزوں کو حل کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ دونوں ممالک کے تعلقات اسی طرح سے جو ہے وہ آگے اچھے طریقے سے بڑھتے رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آخری سوال ہے میرا آپ سے، کوئکلی میں جاننا چاہوں گی کہ اگر پاکستان کا افغانستان کے ساتھ بھی اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سے دہشت گردوں کی مسلسل آمد و رفت پاکستان میں امن و امان کو اور پاکستانیوں کے سکون کو تباہ کر رہی ہے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر خوارج کا آئے دن اٹیک رہتا ہے، حملہ رہتا ہے، اس حوالے سے افغانستان کے ساتھ آپ لوگوں کی بھی بات چیت ہوتی ہے۔ پاکستان اور ایران وہ دو ممالک ہیں جنہوں نے لاکھوں کی تعداد میں ابھی ان کے غیر قانونی جو رہنے والے لوگ تھے ان کو واپس افغانستان بھیجا ہے، مگر وہاں سے دہشت گرد گروہوں کو پناہ دی جا رہی ہے اور افغانستان کی سرزمین مسلسل اپنے پڑوسیوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ ایک تو اس پر میں جاننا چاہوں گی، اور کوئکلی یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان اور ایران کا عسکری تعاون جو ہے وہ خصوصی طور پر کس نہج پہ ہے؟ ایران کی جانب سے پاکستان کو ان کی افواج کو کوئی ٹریننگ دینے کی دعوت دی گئی ہے؟
پاکستان اور ایران کا تعاون جو ہے چاہے ملٹری شعبے میں ہو، سیکیورٹی کے شعبے میں ہو یا اقتصادی تجارتی شعبے میں ہو، یہ کم و بیش جو ہے وہ تمام شعبوں میں جو ہے وہ جاری ہے. اور دہشت گردی کے حوالے سے جو آپ نے اشارہ کیا ہے، واقعاً جو ہے یہ اس حوالے سے نہایت ہی جو ہے گھٹیا جو ہے طریقے سے یہ کام جو ہے وہ ہو رہا ہے. پاکستان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ افغانستان سے یہ دہشت گرد آ رہے ہیں، لیکن افغانستان اس بات کی تردید کرتا ہے. اس سے اگر یہ دیکھیں کہ دہشت گردی جو ہے اس کو پیسے کی بھی ضرورت ہے، اس کو اسلحے کی بھی ضرورت ہے اور اس کے وسائل کی بھی ضرورت ہے. اور میرا خیال یہ ذاتی یہ ہے کہ افغانستان سے کوئی بڑی جو ہے وہ طاقت جو ہے وہ پاکستان میں اس دہشت گردی کا جو اس وقت صورتحال ہے اس کے لیے یہ چیزیں فراہم کر رہی ہے. اگر جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان اور افغانستان کو مل بیٹھنا چاہیے اور اپنے کنسرن جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں جو ہے، تاکہ ان کے درمیان کسی قسم کا جو ہے وہ اختلاف نہ ہو. اگر وہاں سے دہشت گرد آ رہے ہیں تو ان کو روکا جا سکے. بہرحال دہشت گردی جو ہے وہ ایک بیڈ فینامنا ہے اور اس حوالے سے تمام علاقائی ممالک کو مل جل کے اس کا جو ہے وہ سدباب کرنا چاہیے. ایک آخری جو پوچھا تھا آپ سے کہ پاکستان عسکری تعاون میں جو فورسز ہیں ان کو ٹریننگ دینے کے حوالے سے کیا آپ کی جانب سے ایسی کوئی درخواست کی گئی ہے پاکستان کی حکومت سے؟ جی بالکل، ہماری طرف سے ہمیشہ یہ ریڈینس رہی ہے کہ اس سلسلے میں جو سہولیات ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ فراہم کر سکیں، اور ہماری جو مسلح افواج ہیں اس حوالے سے مذاکرات کر رہی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر رضا امیری مقدم سما پوڈ کاسٹ کے خصوصی ایپیسوڈ میں موجود تھے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، آپ نے ہر موضوع پر کھل کر بات کی ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ سے آئندہ بھی آنے والے وقت میں اس دعا کے ساتھ کہ خطے میں امن و امان رہے، مزید بے گناہوں کا خون نہ بہے، مزید بچے اور عورتیں شہید نہ ہوں، اور اس خطے کے مسلمان اور لوگ جس تکلیف میں ہیں سب مل جل کر انہیں اس تکلیف سے نکال سکیں اور اس پیغام کو ہم دنیا تک پہنچا سکیں. اسی لیے آپ کے ساتھ ہم نے ایک گفتگو کی. آپ کا بہت بہت شکریہ سما کو وقت دینے کا. اور ناظرین، ایک خصوصی ایپیسوڈ سما پوڈ کاسٹ کا آپ کے لے کر حاضر ہوئے تھے. آنے والے وقتوں میں مزید ڈپلومیٹس ان اسلام آباد جو یہاں اسٹیشنڈ ہیں ان کے ساتھ بات چیت کریں گے. آنے والے وقت میں آپ ڈاکٹر صاحب کو ایس سی او کے تناظر میں بھی دیکھیں گے. اسی حوالے سے ان سے ایس سی او کے مقام سے بات چیت کی جائے گی. اس وقت تک اور بھی بہت ساری اپڈیٹس آ چکی ہوں گی. تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ، اور آنے والے وقت میں دوبارہ کسی اہم سفارتکار سے آپ کی ملاقات کرائیں.